अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक न्यू नावल के साथ। चलिए चलते हैं हमारे नावल की जानिब। बॉडी लैंग्वेज के लुत्फ़ इशारों को पढ़ने के फ़न में अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता FBI के स्पेशल एजेंट फ़ातेह ज़ारून को यकीन था कि आज के ये डेट बर्बाद हो गई, क्योंकि बदकिस्मती से इसकी मुलाकात इस पुरकशिश ओबरन बालों वाली औरत के दरमियान हुई, जो 20 मिनट पहले कॉफ़ी शॉप में दाखिल होने पर इसकी नज़रों में आ गई थी और एक धारीदार बैंकर शर्ट में मलबूस एक आदमी के साथ डेट पर आई थी। नहीं, वो लड़की फ़ातेह ज़ारून के साथ डेट पर नहीं आई थी, बल्कि वो किसी और के साथ डेट पर थी और इसकी फजूल की दास्तान सुनने के लिए अपनी जमाइयाँ बड़ी मुश्किल से रोक रही थी। मगर फ़ातेह की नज़रें इसके जमाई को रोकते हुए भरे होठों पर गई, जो भिंच गए। इस लड़की ने दिलचस्पी ज़ाहिर करने की कोशिश करते हुए इस डेट वाले बैंकर की कहानी से ये साथ सर हिलाया। इसने पलकें झपकी, एक जमाई दबाई और फिर जल्दी से अपनी कॉफ़ी पकड़ी और एक घूंट लिया। फ़ातेह ज़ारून मुस्कुराया। इसने अंदाज़ा लगाया कि ये या तो ब्लाइंड डेट है या ऑनलाइन मैच। जिस तरह से औरत ने दुकान के इर्द गिर्द देखा जब वो पहली बार पहुंची, तवक़्क़ुफ़ की और फिर एक आर्ज़ी मुस्कुराहट के साथ स्ट्रिप्ड बैंकर वाले शर्ट वाले बोंगे की मेज़ पर चली गई। इसने ये भी अंदाज़ा लगाया, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ये वो वाहिद डेट होगी जो इन दोनों की आखिरी होगी। लेकिन इसने खातून को शाइस्ता होने पर सराहा, क्योंकि लड़का सर दर्द की हद तक नॉन स्टॉप बक रहा था। सबसे अहम डेट के क़वानीन में से एक फ़ातेह जानता था, ये कि सवालात पूछना था। ख़वातीन ऐसे मर्दों को पसंद करती थी जो इनके बारे में मुतजस्सिस थे, और इंतहाई अहम, वो ऐसे मर्दों को पसंद करती थी जिन्होंने इनके सवालात के जवाबात पर तवज्जो दी। एक आदमी के तौर पर जिसे सवालात पूछने और जवाबात पर तवज्जो देने की तरबियत दी गई थी, इसमें इसके पास कुछ न कुछ था। दूसरी तरफ धारीदार बैंकर शर्ट वाला वाज़ेह तौर पर इस मामले में महरूम था। खैर, इनका आपसी मामला था। फ़ातेह ज़ारून ने इनसे नज़रें हटाकर अपना सेल फ़ोन निकाला और अपना ईमेल चेक की। वो 10 मिनट बाद अपने छोटे भाई ज़रग़ाम और इसकी नई गर्लफ्रेंड से रात के खाने में मिलने वाला था। अपना टाइम कॉल करने के लिए यहाँ 10 मिनट के लिए बैठा हुआ था। इज़ाबेल से ये इसकी पहली मुलाकात होगी, जब से इसके भाई ने 3 माह कबल इससे डेटिंग शुरू की थी। लेकिन ज़रग़ाम ने एक से ज़्यादा मौक़ात पर इसका जिक्र किया था। फ़ातेह की तरह ज़रग़ाम ने अपने ख़ानदान के इर्द गिर्द किसी ख़ास औरत के बारे में ज़्यादा बात करने से गुरेज़ किया। ऐसा करने से फ़ितरी तौर पर इनकी रिवायती तौर पर जहन रखने वाली कैथोलिक माँ, जो इसके देसी बाप के साथ रहकर इन जैसी हो चुकी थी, इनकी तरफ से मुतअद्दिद सवालात आते रहते थे। फ़ातेह की जॉब और बढ़ती हुई उम्र के बायस इन्होंने इसके हवाले से शादी की उम्मीद तो छोड़ दी थी। फ़ातेह की जॉब और बढ़ती हुई उम्र के बायस इन्होंने इसके हवाले से शादी की उम्मीद तो छोड़ ही दी थी। अब इनकी उम्मीद ज़रग़ाम से थी, और वो वक्त आ चुका था जब पहली बार ज़रग़ाम ने ख़ास तौर पर फ़ातेह से किसी ऐसे शख्स से मिलने को कहा था जिससे वो डेटिंग कर रहा था। गैर मुतवक्का तौर पर फ़ातेह को सख्त हिदायत मिली थी कि रात का खाना ख़त्म होते ही अपनी वालिदा को मुकम्मल रिपोर्ट के साथ फ़ोन करे। कॉफ़ी शॉप पर एक मर्दाना हंसी फ़ातेह के ख़यालात में खलल डालती है। इसने अपने फ़ोन से नज़रें उठाए, ये सोच कर कि शायद वो जिस डेट का मुशाहिदा कर रहा था वो कुछ न कुछ बेहतरी ला चुका था, लेकिन नहीं। धारीदार बैंकर शर्ट अब भी अपनी बकवास में लगा हुआ था। अब अपनी कहानियों पर हंस रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है वो न सिर्फ एक महंगे सूट मलबूस था, ख़ुद को खूबसूरत समझने वाला गधा था जिसे अपनी दिलकश गुफ्तगू की महारत पर नाज था, लेकिन अफसोस वो बहुत मज़ाहिका ख़ेज़ था। इस बेचारी इस लड़की पर तरस आया। ख़वातीन पुरएतमाद मर्दों को पसंद करती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक ऐसे लड़के के तौर पर जिसे ख़वातीन से मिलने में कभी कोई दुश्वारी नहीं होती थी।
فاتح کو یہ معلوم تھا کہ ایک عورت ایک ایسا لڑکا چاہتی ہے جو اسے خاص طور پر جاننے میں دلچسپی کا اظہار کرے، اور دھاری دار بینکر شرٹ اس معاملے میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ فاتح نے اس لڑکی کو اپنی گھڑی چیک کرنے کا دانستہ اشارہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ تجسس ہو کر دیکھتا رہا کہ آگے کیا ہوگا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ تھی جس پر وہ دھاری دار شرٹ والا چپ ہو گیا۔ ٹھہر تو فاتح بھی گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ ایسی مسکراہٹ بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب فاتح نے اس عجیب و غریب ڈیٹ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے تجزیہ کرنے بجائے اب واقعی اس کی طرف توجہ دینا شروع کی۔ اس کے اوبرن بال اس کے کندھوں سے نیچے لیئرز میں کٹے ہوئے تھے۔ اس کے ایوری بلاؤز سے لے کر اس کے سلک لمبی گرے پینٹ تک، اس کی گردن کے گرد ہلکی سمر سکارف تک۔ اس نے اندازہ لگایا کہ وہ 30 کی دہائی کے اوائل میں ہے اور کسی اچھے پیشہ ورانہ پیشے میں ہے۔ اس کے اچھے کپڑے اور کلاسک ہیلز وجہ تھے بتانے کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں وہ ہوشیار، پرکشش اور بظاہر سنگل تھی۔ اس کی ٹائپ کی بن سکتی تھی۔ شکل و صورت سے وہ اسے اپنے باپ کی سائڈ کی لگی، یعنی ایشین پاکستانی۔ پھر اس لڑکی نے کچھ کہا کہ اب اس آدمی کے تاثرات میں تھوڑا بدلاؤ آیا، یقیناً اسے ٹوکا ہوگا یا پھر بدلے ارادے نظر آئے ہوں گے۔ چند لمحوں کے بعد دھاری دار بینکر شرٹ والا میز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے زور سے اشارہ کرتے ہوئے گویا کہا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے بھی کہیں جانا ہے۔ اب فاتح کو یقین ہو گیا تھا کہ اس لڑکی نے بہانہ بنایا ہے اور اس ڈیٹ کو سمجھو کینسل کیا ہے۔ دھاری دار بینکر کی شرٹ والے نے اپنے فون کی طرف اشارہ کیا کہ کیا میں آپ کو کبھی فون کر سکتا ہوں؟ فاتح کا دل تھا کہ وہ عورت نہ کہے، پتہ نہیں کیوں مگر اس کا دل تھا۔ عورت نے افسوس سے سر ہلایا۔ فاتح کی دلچسپی 5 گنا بڑھ گئی۔ ایک مرد کے طور پر جو اپنے رشتوں میں ایمانداری کی قدر کرتا تھا، اسے اس عورت کا انداز پسند آیا۔ دھاری دار بینکر شرٹ کو واضح طور پر مسترد ہونے کی توقع نہیں تھی اور اس کے لیے فاتح کو ہمدردی ہوئی تھی، نقلی ہمدردی۔ اس نے دیکھا کہ لڑکا اس خوبصورت لڑکی سے سوال پوچھ رہا تھا۔ ستم ظرفی یہ ہے کہ آخر کار اسے بولنے کا موقع دینے کے لیے اس لمحے کا انتخاب کیا۔ وہ شائستگی سے جواب دیتے ہوئے دکھائی دی۔ کچھ ایسا کہنے سے وہ سر ہلا کر رہ گیا اور قدرے حیرت زدہ لہجے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی اس لڑکی نے سکون کی سانس لی اور پرس سے اپنا سیل فون نکالا۔ فاتح نے دیکھا کہ وہ اپنی کرسی پر آرام سے اپنی ایک لمبی ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھتی۔ اس کی ٹانگیں بھی اس کی کمر کی طرح پتلی اور لچکدار معلوم ہوتی تھی۔ ایجنٹ فاتح کا دل تھا کہ وہ اس کی ٹانگوں کی جلد کو دانتوں تلے لے کر پنش کرے، اور یہ شرم کی بات ہوگی کہ ایسی عورت یہ ویکینڈ اکیلے میں بتائے۔ علیزہ عباس نے اپنے سب سے اچھے دوست سمن کو ٹیکسٹ کیا، جس نے گزشتہ ہفتے کی رات اس کی مسلم میرج کی ویب سائٹ پر اس کی پروفائل بنانے میں مدد کی تھی۔ اس وقت تو اپنے ایکس منگیتر کی یاد میں روتے اور غصہ ہوتے یہ آن لائن ڈیٹنگ اور پھر شادی کے خیال نے پرلطف انداز میں پرجوش کیا تھا، مگر بدقسمتی سے پہلا کینڈیڈیٹ ہی عجیب نکلا۔ یار، اس کی شکل صرف تصویر تک ہی ٹھیک تھی۔ اس نے سمن کو ٹیکسٹ کیا۔ اوپر سے اتنا شاید نیوز کاسٹر بھی نان سٹاپ نہیں بولتے ہوں گے جتنا وہ بول رہا تھا۔ سیکنڈوں میں سمن نے واپس ٹیکسٹ کیا، مگر کوئی تو بات اچھی لگی ہوگی۔ ضروری نہیں کہ پہلی ملاقات میں سب اچھا لگنے لگ جائے۔ بلا شبہ سمن مثبت انداز میں سچویشن ہینڈل کر رہی تھی۔ ایک اکیلی 31 سالہ خاتون جو اس کی دوست تھی، وہ ابھی تک کنواری تھی۔ یہ بڑی تشویشناک بات تھی۔ اس کے آگے وہ شرک والا گدھا بھی ہینڈسم اور گڈ سپوکن لگے مجھے۔ مطلب تو پھر واقعی وہ برا تھا۔ سمن نے میسج کا رپلائی کیا۔ مذاق نہیں کر رہی۔ ویسے شہزان عرف بیچلر نمبر 1 بہت زیادہ صلاحیت رکھتا تھا۔ بطور بزنس مین وہ سرمایہ کاری کے کاروبار میں تھا۔ کچھ چیزیں ہماری گفتگو میں
مشترکہ تھی، اسی لیے بات ہو گئی آسانی سے۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ سفر کرنا، فلمیں دیکھنا اور شہر میں نئے ریسٹورینٹ ٹرائی کرنا پسند کرتا ہے، مگر اس نے اپنے پروفائل میں جس چیز کا ذکر نہیں کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں ذہن کو بے حس کرنے والی تفصیل سے بات کرنا پسند کرتا تھا۔ علیزے جانتی تھی لوگ بعض اوقات پہلی ملاقات یا ڈیٹ پر گھبرا جاتے ہیں اور اس کی تلافی کے لیے ممکنہ طور پر بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں، لیکن شہزان اتنا گھبرایا ہوا نہیں تھا، الٹا خود پسند بہت تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کے پرانے ایکس یعنی منگیتر میں بھی وہی بات تھی جس وجہ سے وہ علیزے کی نظروں میں برا بن گیا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا تھا اب جب وہ نیو یارک سے 8 سال کے بعد شکاگو سے واپس آئی تھی، وہ یہ تھی کہ اب جب وہ کسی سے رشتہ جوڑے گی تو سوچ سمجھ کر اپنی پسند سے جوڑے گی۔ اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ منگنی ٹوٹے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اس منگنی ٹوٹنے پر شوق منانے کے لیے اتنا وقت کافی تھا۔ اپنے آبائی شہر شکاگو میں واپس جانا اس کے لیے ایک نئی شروعات کرنے کا موقع تھا، اور اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے علیزے نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ان مہارتوں کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ملک کی سب سے کامیاب پرائیویٹ ایکٹیویٹی فرموں میں سے ایک ڈائریکٹر کے طور پر آئی، جس پر بڑی سوچ وچار کے بعد اس نے حامی بھر لی۔ اب اسے اپنی ذاتی زندگی میں انہی مہلتوں کو لاگو کرنے کی ضرورت تھی، یعنی بہتر سے بہترین کی تلاش۔ شادی کے طعنوں سے بچنے کے لیے آپ خود مختاری کے لحاظ سے کامیاب ہوتے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ شادی کے بارے میں اس کا نقطہ نظر بہت عملی تھا، شاید کچھ حد تک الگ بھی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ جب پیار کرنے کی بات آتی ہے تو اسے اپنے سر کے بجائے اپنے دل کی پیروی کرنی چاہیے۔ وہ ان لوگوں میں سے ایک ہوا کرتی تھی۔ کم از کم یہاں کافی اچھی ہے۔ بھرپور مردانہ آواز میں کھردرے پن کا اشارہ تھا۔ علیزے نے اپنے سیل فون سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور اٹھا۔ اس کا دل زور سے شور کرنے لگا۔ یہ وہی ہاٹ مین تھا جس کو اس نے دیکھا تھا جب وہ پہلی بار کافی شاپ میں داخل ہوئی تھی۔ قدامت پسند گہرے سرمئی سوٹ اور نیلی ٹائی میں ڈریس اپ، وہ کافی لمبا تھا اور بہت سیکسی بھی۔ شاید اس کی وجہ اس کے گھنے بھورے بالوں کا شارٹ کٹ لک تھا، یا اس کی گہری ہیزل آنکھیں، یا اس کا مضبوط جبڑا جس میں 5 بجے کے سائے والی شیو اس کے چہرے پر جچ رہی تھی۔ وہ تو بس اسے تاڑ رہی تھی، اس کے سوال پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ پھر وہ ہوش میں آئی۔ ایکسکیوز می، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جس پر وہ سیکسی آدمی گہری مسکراہٹ دینے لگا۔ یہی کہ کافی کے ساتھ آپ کی ڈیٹ بہتر ہو سکتی ہے۔ جس پر علیزے کا منہ کھل گیا حیرت سے۔ آپ کیا ہماری باتیں سن رہے تھے؟ اسے یقین نہیں تھا کہ ایک کامل اجنبی اس کی ڈیٹ پر اتنی گہری توجہ دے رہا ہے، اور وہ شرمندہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کھڑا اس کے سامنے ہینڈسم ہنک لگ رہا تھا۔ علیزے کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج تک تو جو بندہ ملا تھا، خاص کر اس کا منگیتر ایکس، عام شکل و صورت کے ہی تھے۔ جی ہاں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ میں چیزوں کو نوٹ کرنے کے لیے تربیت یافتہ ہوں۔ اس نے اسے تسلی بخش مسکراہٹ دی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آوارہ اور لوفر ہوں۔ نہیں، آپ لوفر تو لگ بھی نہیں سکتے، آپ تو کوئی آفیسر یا ماڈل لگتے ہیں۔ علیزے نے نظریں چرائی تھیں۔ سچ؟ اس سیکسی آدمی کی آنکھوں میں ایک چمکیلی چمک ابھری۔ میں آپ کو اپنا بیج دکھا سکتا ہوں اگر آپ کو مزید تسلی ہو۔ علیزے نے اسے مزید قریب سے دیکھا۔ غالباً بیج کے حوالے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی قسم کے قانون نافذ کرنے والے ادارے میں تھا۔ مجھے یہ احساس کیوں ہو رہا ہے کہ میں پہلی عورت نہیں ہوں جسے اپنے عہدے یعنی کہ بیج دکھا کر امپریس کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ علیزے نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ ابھی تک کھڑا تھا اور اس کے سامنے تو وہ چھوٹی بچی لگ رہی تھی اور جیسے اس کے جرم میں پکڑی گئی ہوں۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ مجھ پر یقین کریں، میرے کام کے سلسلے میں بہت سی عجیب و غریب خواتین نے میرا بیج دیکھا ہے، اور خالی عورتوں نے نہیں، مردوں نے بھی۔
ٹینیجرز نے بھی اور کچھ بھگوڑوں نے بھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ میز کے مخالف سرے پر رکھی کرسی کو کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہیلو، علیزے اب حیران ہوئی، وہ تو فری ہی ہو گیا تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا جیسے یہ واضح ہو تاکہ وہ اب بات چیت شروع کر چکے ہیں اور وہ دونوں اجنبی نہیں ہیں، مگر میں آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ اب ہر بات کرنے والے کو اپنے ساتھ ٹیبل پر تو نہیں بٹھاؤں گی۔ وہ خائف ہوئی، اسی لیے میں بات چیت شروع کر رہا ہوں۔ آئے بنیادی باتوں کے ساتھ شروع کریں، آپ کے نام کی طرح۔ وہ چارمنگ انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ پہلے اپنا نام بتائیں آفیسر۔ فاتح زارون۔ اب علیزے کی آنکھیں پھیلی۔ آپ اردو ہیں؟ جس پر فاتح نے ناسمجھی سے دیکھا۔ سوری؟ او مطلب آپ مسلمان ہیں اور پاکستان سے ہیں؟ جس پر فاتح زارون کی بھویں اونچی ہو گئی تھی۔ میرا باپ ہے، میں نہیں ہوں۔ میری پیدائش میکسیکو میں ہوئی ہے اور میں خود کو سمجھتا بھی یہی ہوں۔ اور آپ بھی اردو ہیں؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا، جس پر علیزے جھینپ اٹھی۔ سوری، آپ دیکھنے میں لگے نہیں۔ جی میں بھی ہوں، لیکن جب میں چھوٹی تھی تو ہمارے پیرنٹس ہمیں یہاں لے آئے تھے، تو ہم امریکن ہی ہیں۔ خیر اتنے سوالات مسٹر آفیسر، یا آپ گڈ کاپ بن کر مجھ سے اگلوانے کے کچھ موڈ میں بعد میں اریسٹ کرنے والے ہیں؟ اب فاتح کی نظریں تبدیل ہوئی۔ ہاں، اریسٹ کر کے آپ کے ساتھ بیڈ کاپ ضرور کھیلنا چاہتا ہوں۔ اب علیزے کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ ہاٹ آفیسر اس سے فلرٹ کر رہا تھا۔ وہ چاہے جتنی ماڈرن تھی، اس کی زندگی میں پہلے سے ایک منگیتر رہ چکا تھا، مگر وہ ایسی بے باکی میں حصہ نہیں لے سکتی، اور ایک پولیس والے سے ہرگز نہیں۔ علیزے نے اپنی گھڑی چیک کی۔ نائس میٹنگ یو آفیسر فاتح، مجھے ڈنر پر جانا ہے، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ تب اس نے اسے حیران کیا۔ اوکے، ویسے شاید میں یہاں تھوڑا بہت پھانس جا رہا ہوں۔ عام طور پر میں ایسی بات نہیں کرتا، مگر نہ جانے کیوں آپ کو دیکھ کر مجبور ہو گیا۔ سادہ سچائی ہے، جب سے آپ اس کافی شاپ میں آئی ہیں تب سے آپ مجھے دلچسپ لڑکی لگی۔ میں آپ کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کو مجھے اپنا نمبر یا اپنا نام بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس کل ہی یہاں ملے گا مجھ سے اسی وقت۔ میں آپ کے لیے ایک کپ کافی خریدوں گا، ہم باتیں کریں گے اور پھر آپ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ کیا میں واقعی گدھا یا بھگوڑا ہوں، جس کے بارے میں آپ شاید ابھی سوچ رہی تھیں کہ میں ہو سکتا ہوں۔ اس کے منہ کے کناروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں حقیقت میں آپ کو اس معاملے میں حیران کر سکتا ہوں۔ پر اعتماد، دل پھینک اور ڈراپ ڈیڈ گارجیس، یہ ایک مہلک مجموعہ تھا، اور علیزے اس سے امپریس ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ آسانی سے کہہ سکتی تھی کہ کیوں نہیں، کل اس سے دوبارہ وہ ملے گی، اور اگر وہ اس کے منگیتر جیسا دھوکے باز نکلا تو؟ مین ہٹن میں ایسے ہی لڑکوں کا انبار تھا۔ پر اعتماد، اچھا نظر آنے والا اور اندر سے لومڑی کی طرح چالاک۔ شروع میں آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، بعد میں اپنی کرے گا، اور یہ سیٹل ہونے والے آدمی نہیں تھا، ٹائم پاس کرنے والا تھا۔ ہاٹ لڑکے پلیئرز ہی ہوتے ہیں، شادی شدہ مٹیریل نہیں۔ کیونکہ حقیقت میں جس عورت نے اپنے آپ کو اس قسم کے لڑکے سے ڈیٹنگ کی رومانوی فتنہ میں بہہ جانے دیا، وہ ایک اہم حقیقت کو نظر انداز کر رہی ہوگی۔ یہ آدمی ایک بری سرمایہ کار تھا، اور وہ یہ سب سے بہتر جانتی تھی۔ اس دعوت کا شکریہ، لیکن بدقسمتی سے مجھے آپ کو انکار کرنے پڑے گا۔ زبردست! اس نے اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے علیزے سے اسی جواب کی توقع تھی۔ پھر اس نے اپنی خندہ پیشانی کھریچی اور پھر اپنا سر ہلایا۔ ایک منٹ، کیا آپ مجھے انکار کر رہی ہیں؟ جس پر علیزے کو ہنسی آئی اور اس نے لب دبا لیے۔ شاید اس آدمی نے پہلی دفعہ کسی لڑکی سے انکار سنا تھا۔ میرے خیال سے میں نے انگریزی میں جواب دیا ہے، یا پھر آپ اپنی فادر لینگویج میں سمجھیں گے۔ اس کا الجھا ہوا اظہار سمجھ میں بدل گیا۔ کیونکہ آپ کسی اور ڈیٹ سے ملنے والی ہیں، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ علیزے کو اس کے لہجے میں حسد اور کچھ عجیب غصے کی بو آئی۔ میرے خیال سے یہ آپ کا بزنس نہیں ہے مسٹر فاتح۔ شاید نہیں اور شاید ہے۔ اس نے سینے پر بازو لپیٹے اور پھر اس نے سوچنے کے لیے ایک لمحہ نکالا۔
ویسے میں آپ سے ایک مختلف جواب کی توقع کر رہا تھا. ویسے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ مجھے کیوں انکار کر رہی ہیں؟ وہ بہت برا منا چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے لگ نہیں رہا تھا جو علیزے کے ارد گرد طواف کر رہی تھی. مجھے نہیں لگتا کہ آپ میری ٹائپ ہیں. اس نے سادگی سے اعتراف کیا. دلچسپ. آپ نے اس تمام 5 منٹ کی گفتگو میں میرا تجزیہ بھی کر لیا کہ میں آپ کی ٹائپ نہیں ہوں. جی ہاں، اتنا مشکل نہیں تھا. اس نے کندھے اچکائے. متاثر کن ہے. علیزے نے اس پر ایک نظر ڈالی. وہ واپس اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر اس کا ہاتھ سے اشارہ کیا. تو کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کی ٹائپ کیا ہے مس علیزے؟ دیکھا جائے تو علیزے کو کافی شاپ میں کسی ہاٹ اجنبی کے ساتھ ایسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے کوئی فائدہ نہیں تھا، دوسرا ابھی اس نے اپنی کزن سے ملنا تھا. لیکن دوبارہ ایسے ہینڈسم بندے سے بات کرنے کا موقع ہی کب ملے گا؟ اور اوپر سے ایک ہینڈسم بندے کو ثابت کرنے کا جوش بھی بڑھ گیا تھا کہ وہ اس کا ٹائپ نہیں ہے. مردوں کو شکست دینے میں بھی ایک عجیب سی تسکین ملتی تھی علیزے کو. جب اس نے پہلی بار مینہٹن میں ایک انوسنٹ بینکر کے طور پر کام کرنا شروع کیا تھا تو وہ بہت سے ایسے مردوں کو جانتی تھی. جب اس نے پہلی بار مینہٹن میں ایک انویسٹمنٹ بینکر کے طور پر کام کرنا شروع کیا تھا تو وہ بہت سے ایسے مردوں کو جانتی تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ اسے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے اسے مروب کر سکتے ہیں. انہوں نے غلط اندازہ لگایا کیونکہ وہ معصوم دکھتی تھی، پر نہیں تھی. تو وہ بھی مزے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. اگر میں جیت گئی تو انعام میں مجھے کیا ملے گا آفیسر؟ اب فاتح زارون مسکرایا. لڑکی کچھ الگ تھی. اسے توڑنے میں بڑا مزہ آئے گا. جو تم کہو. اور اگر میں جیتا تو تمہیں ہر صورت حامی بھرنی ہوگی. اب علیزے چونک گئی. وہ کیا؟ تمہیں 24 گھنٹے کے لیے اریسٹ کروں گا اور تم ہر سزا مجھ سے قبول کرو گی. اب علیزے کی بولتی بند ہو گئی اور پھر خوف سے اس کا چہرہ سفید ہو گیا. 1 منٹ، آپ کا مطلب کیا ہے آفیسر؟ اب علیزے نے بگڑے انداز میں پوچھا، جس پر فاتح کی مسکراہٹ گہری ہوئی. اس نے اس کے سوال دینے کے بجائے ہاتھوں کو ایک ساتھ ملا کر کہا، آپ 30-31 سال کی ہیں. آپ بینک میں جاب کرتی ہیں. کبھی شادی نہیں کی. آپ سوچتی ہیں کہ شاید آپ ایک دن گھر بسا لیں گی، شاید جب آپ کی عمر 40 ہو جائے. لیکن فی الحال آپ اپنے کام پر توجہ دے رہی ہیں اور آپ ابھی ایک شخص سے کیوں عہد کرنا چاہیں گی؟ آپ کو پرکشش مردوں سے زیادہ سنجیدہ مگر آپ کے پیچھے دیوانہ ہونے والا مرد چاہیے جو دن رات آپ کے پیر چومے اور خود کو تصور کرے کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے آپ کو پا کر. آپ کے بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی ایشوز رہے ہیں، تبھی آپ کو سیٹل ہونے میں پرابلم ہو رہی ہے اور بس خود کو ثابت کرنے پر یا کسی اور کے دکھانے کے لیے آپ ہر بار کسی اجنبی سے ملنے آ جاتی ہے. لیکن آج کے دن آپ کے انداز سے لگا شاید یہ بلائنڈ ڈیٹ تھی اور اس میں آپ کا پہلا تجربہ تھا. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہ اس آفیسر کے درست تجزیے پر کچھ بول ہی نہیں سکی. اس کی دل کی بیٹ رک گئی اور چہرے سے خون نچڑ گیا تھا، جس پر فاتح کی مسکراہٹ کانوں تک پہنچ رہی تھی. وہ جان گیا تھا کہ وہ جیت گیا ہے. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مس کٹن؟ علیزے نے مٹھیاں دبا لی. میرا نام کٹن نہیں ہے. پلیز آفیسر، اپنے عہدے کا ناجائز طریقے سے استعمال مت کریں اور بیہودہ الفاظ بولنے سے اجتناب کریں. فاتح نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے. معذرت. چلیں آپ میرے بارے میں بتائیں یا پھر آپ کو جرمانے کے طور پر گرفتار کر لوں یا کوئی وقت مقرر کرنا پسند کریں گی؟ میں اولڈ اسکول ہوں اس معاملے میں. آپ کو جو چاہیے وہ میں آپ کو نہیں دے سکتی. اس نے سرد لہجے میں جواب دیا. کیا ایک کپ چائے اور میرے گھر کے ٹیرس کے ویو کے ساتھ گپوں میں مشغول ہونا بھی نہیں؟ وہ تو ایسے معصومیت سے پوچھ رہا تھا جیسے اس نے تھوڑی دیر پہلے وہ فضول پیشکش نہیں پیش کی تھی. علیزے کچھ بولنے لگی کہ فاتح نے ہاتھ اٹھا کر روکا. میں ان تمام
کمینے مردوں کی طرف سے آپ سے معذرت کرتا ہوں جنہوں نے آپ کو ایسا محسوس کروایا کہ آپ کسی اچھے آدمی پر بھروسہ نہیں کر پا رہی۔ اب الیزے کی آنکھیں بڑی ہوئی، پھر چھوٹی۔ وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ہی کھیل رہا تھا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ دارم نے اپنی کلائی میں موجود اپنی قیمتی گھڑی دیکھی، پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ میں آپ کا اسی جگہ، ٹیبل اور وقت پر انتظار کروں گا۔ اپنی کافی کا مزہ لے محترمہ کٹن۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کیفے سے باہر نکل گیا۔ الیزے نے جھٹکے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اپنی کزن ایزابیل، جس کا اصلی نام بطول تھا مگر امریکہ آ کر اس نے اپنے چال ڈھال کے ساتھ اپنا نام بھی بدل لیا تھا، اور اسے خاندان میں اتنا کوئی خاص پسند نہیں کرتا تھا، مگر واحد الیزے تھی جس سے ایزابیل کی بنتی تھی، اور آج وہ اپنی بہن کے بوائے فرینڈ سے چند منٹوں میں مل رہی تھی، اور وہ اسی خراب موڈ میں رات کے کھانے پر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ والی میز پر 60 کی دہائی کا آدمی اسے دیکھ رہا تھا عجیب انداز پہ، کہ الیزے کو عجیب سی شرمندگی ہوئی۔ لڑکا ہنسن ہے، وہ تمہیں باتوں سے صرف چھیڑ رہا تھا۔ مرد تھے اور مرد مردوں کا دفاع کرتے ہیں۔ شاید یہ کافی شاپ سے نکلنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ فادر نے سڑک کے پار ٹیکسی کے گرد چکر لگاتے ہوئے اس خود پسندانہ تقریر کو ہٹانے کی کوشش کی جو اس کے سر میں ایک پریشان کن کان کی کیڑے کی طرح پھنس گئی تھی۔ اس لڑکی نے انکار نہیں کیا، لیکن اس میں جھجک تھی جیسے یہاں کی رہنے والی لڑکیوں میں کم پائی جاتی ہے۔ ویسے اس میں اتنا برا منانے والی کوئی بات نہیں تھی، یا لفظ پنش بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اکثر لڑکیاں اس چیز سے ڈر جاتی ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ڈری تھی جتنا اسے ڈرنا چاہیے تھا۔ کرسی سے اٹھ کر فاتح گیا تھا، وہ کٹن نہیں۔ وہ اب محصور کن محترمہ کٹن کے تاثرات کو یاد کر رہا تھا۔ اس نے اپنی طنزیہ تبصرے کے بارے میں تھوڑا سا قصوروار خود کو محسوس کیا جو اس نے کیا تھا، لیکن حقیقت میں اپنے درست تجزیے پہ اسے عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ عام طور پر اس طرح کبھی نہ ہوتا تھا۔ یہ پہلی بار نئے طریقے سے اس نے لائن ماری تھی، اور بڑے بے باکی سے۔ شاید اس کی شرم، لحاظ اور جھجک ایف بی آئی میں کام کر کے ختم ہو گئی تھی۔